अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस के हवाले से पुलिस को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है। एक जानिब तो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पुलिस के महकमे और खासकर आईजी सिंध पर खासे बरहम नजर आते हैं। फिर रेंजर्स ने भी अपनी जो रिपोर्ट पेश की, इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस में भर्तियां ना तो मेरिट पर होती हैं और ना ही पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो म्यार के मुताबिक होती है। सिंध पुलिस की नाकिस तहकीकात की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल में 1100 गिरफ्तार मुल्ज़िमान को छोड़ दिया गया। सिंध पुलिस की तहकीकात गैर जिम्मेदाराना होती हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस की कारकर्दगी पर इस कदर तनकीद क्यों, और क्या वाकई सिंध की जो पुलिस है वो सियासत ज़दा है? सिंध पुलिस में सियासी जो भर्तियां हैं ये कोई नई बात नहीं। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने कराची बदअमनी केस की समाअत के दौरान उस वक्त के आईजी फयाज लगारी ने बताया था कि सिंध पुलिस में 48,000 भर्तियां सियासी हैं। अफसराने जो बाला हैं उनका भी यही हाल है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हम एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यह स्टोरी है कि सिंध की पुलिस में आखिर होता क्या है, भर्ती कैसे होती है, तायुनाती कैसे होती है और फिर तरक्की कैसे होती है। यह बात है 1995 की। सिंध की बाअसर शख्सियात के 45 रिश्तेदारों और उनके ताल्लुक रखने वालों को जो है वो बराह रास्त डीएसपी तैनात किया गया। इनमें से 7 जो अफसरान थे वो शहीद कोटे या सन कोटा जिसे कहा जाता है उस पर आए, जबकि 38 अफराद को जो है वो मुख्तलिफ ताल्लुकात की बुनियाद पर, सिफारिश की बिना पर ये जो लिस्ट बनाई गई थी उस पर जो है वो इन्हें भर्ती किया गया। अब डीएसपी की तैनाती के लिए जो दरखास्तें थी बाकायदा तौर पर इसका अखबार में इश्तिहार दिया गया। फिर मुतल्लिका जो डिवीजन के डीआईजी थे, इन लोगों के इलाकों के जो डीआईजी थे, उन्होंने इनकी जो है वो दरखास्तें वसूल की। जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट के दौरान इन 45 में से जो 44 अफसरान थे वो फेल हो गए और 5 अफसरान को जो है वो महकमे में धोखाधड़ी के इल्जाम में नोटिस भी जारी हुए। ये मैं एक रिपोर्ट है जो आपको दिखा रहा हूं। ये 30 जनवरी 1997 को उस वक्त के जो कमांडेंट थे अफजल शिगरी साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी और ये रिपोर्ट जो थी वो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भिजवाई गई थी, जिसमें एक तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से इन अफसरान को मुख्तलिफ रायतें भी दी जा रही हैं कि ये पर्चा अंग्रेजी में दें या उर्दू में दें। फिर इन्हें जो क्रिमिनोलॉजी का मजमून है, इंटरनेशनल क्राइम का मजमून है और क्रिमिनल जस्टिस का जो पेपर है उसमें भी इन्हें जो है वो छूट दे दी गई। साथ ही साथ इनके लिए जो पासिंग मार्क्स थे वो रखे गए 50 और उसमें से जब एग्जामिनेशन हुआ नवंबर दिसंबर में, जब इनकी लिस्टें बनी तो उस क्राइटेरिया पर 50% के क्राइटेरिया पर सिर्फ और सिर्फ एक डीएसपी जो थे उन्होंने क्वालिफाई किया। इसके बाद दूसरा जो लेटर इन अफसरान के हवाले से, ये जो 44 अफसरान जिनका मैंने जिक्र किया, वो आईजी सिंध जो कि उस वक्त के आईजी सिंध थे 1997 में सैयद मुहिब असद, वो उन्होंने लिखा और उन्होंने इन डीएसपीज को नाअहल करार देकर इन्हें बरतरफ करने की जो है वो सिफारिश भी की। साथ ही साथ उन्होंने 5 जो थे वो डीएसपीज का जिक्र भी किया जिनके खिलाफ फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन जो कि पुलिस एकेडमी में हुआ उसमें चीटिंग का इल्जाम भी था। अब हुआ ये कि इन अफसरान को हटाया नहीं जा सका और ये अफसरान महकमे में मौजूद भी रहे और तरक्की भी करते रहे और तरक्की करते करते जो है वो अब मुख्तलिफ अहम ओहदों पर सिंध पुलिस के अंदर और दीगर जगहों पर भी जो है ये अफसरान तैनात है। इनकी लिस्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़े अहम नाम है इसके अंदर। मोहम्मद अली वसान साहब, ये मंजूर वसान साहब के जो है वो भतीजे हैं। गुलाम सरवर भयो, ये एमए जो उस वक्त के एमएनए मीर अल्ताफ भयो, उनके जो है वो रिश्तेदार थे। अली शेर जाखरानी, ये सेक्रेटरी थे निसार खोड़ो के जो कि उस वक्त जो है वो एक मिनिस्टर थे सिंध गवर्नमेंट के। फिर उसके बाद फिदा हुसैन जावरी, ये खादिम हुसैन जावरी जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनके जो है वो साहबजादे और ये इस वक्त जो है वो एसएसपी सिटी कराची जो है वो तैनात है। उसके अलावा खालिद मुस्तफा कुराई, ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी साहब जो कि उस वक्त एक एमएनए थे, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, तो इन्हें भी जो है वो डीएसपी बना दिया गया। उसके बाद शाहजहां साहब, ये ताज हैदर साहब के रेफरेंस से, सेनेटर ताज हैदर साहब के रेफरेंस से थे, तो इन्हें भी ये भी डीएसपी बन गए। हसीब अफजल बेग साहब, ये उस वक्त के जो सेनेटर मसरूर एहसन साहब थे उनके रेफरेंस से थे
اور یہ ابھی بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن تعینات ہیں. پھر اس کے بعد لطیف احمد صدیقی یہ پی آر او تھے محمد یوسف صاحب کے, جو کہ اس وقت ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے, یہ بھی ڈی ایس پی بن گئے. پھر سید محمد علی رضا صاحب یہ ایس ایس پی سید کاظم رضا صاحب کے ریفرنس سے تھے, ابھی یہ پی ایس او ٹو ہوم منسٹر ہیں. ملک الطاف سرور آوان صاحب یہ ابھی بھی ایس ایس پی ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن تعینات ہیں. یہ غلام سرور آوان پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما, یہ ان کے ریفرنس سے تھے. پھر سید سلمان حسین صاحب یہ سیکریٹری ٹو پی ایم احمد صادق صاحب کے ریفرنس سے تھے اور یہ ابھی بھی جو ہے وہ پی ایس او ٹو آئی جی سندھ تعینات ہے. بہرحال یہ لسٹ بڑی لمبی ہے, جس میں امین فہیم صاحب کے بردر ان لا کا بھی نام ہے, جاوید ضمیر فاروقی صاحب کا. اب یہ تمام کے تمام جو لسٹ ہے یہ موجود ہے اور یہ ان افسران کی لسٹ ہے جو کہ انہیں اس کھاتے میں جو ہے وہ بھرتی کیا گیا تھا. سوچنے کے بعد جو اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر افسران جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں تعینات ہیں. یہ افسران ابھی کیسا پرفارم کریں یہ تو ایک الگ بحث ہے, مگر جس طرح سے ان کی تعیناتی ہوئی, جس طرح سے محکمے کے اندر آئے, یہ یقیناً ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی تعیناتیاں ہوں گی تو پھر جو مختلف کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پولیس کے اہلکار ملوث پائے جاتے ہیں بلکہ افسران بھی ملوث پائے جاتے ہیں. ایک ایسا ہی کیس, میں بہت سارے کیسز ہیں مگر ایک کیس کا ریفرنس دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم سرمد صدیقی کا کیس ہے کہ جس کی درخواست پر ایوان صدر جو ہے اس نے کارروائی کی اور متعلقہ پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے. سرمد صدیقی جو تھے انہیں اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ ان کا یہ الزام ہے کہ انہیں بھتہ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا مختلف ہائی پروفائل جو کیسز تھے پولیس نے ان کا نام اس میں ڈال دیا. بہرحال اس کیس پر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. ایسا ہی کچھ ذکر جو ہے وہ ایس ایس پی عامر فاروقی نے جو اپنی رپورٹ جمع کرائی اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیس کے اپنے افسران ایسے 47 پولیس کے لوگ ہیں جو کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہے. اب ان میں 7 افسران ایسے ہیں جو کہ سی ٹی ڈی سے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے, اور وہی یہ کام کریں کہ وہ لوگوں سے بھتہ لیتے ہیں اور انہیں گرفتار, انہیں جو ہے وہ انہیں کڈنیپ کرتے ہیں. میں یہ کچھ ایف آئی آرز ہیں یہ تھانہ گارڈن میں درج کی گئی ہیں سرکار کی مدعیت میں. 7 مارچ 2016 کو یہ ایف آئی آرز جو ہے وہ درج ہوئی ہیں. یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ 3 ایف آئی آرز میرے پاس ہیں. ان میں ان پولیس والوں کے نام ہیں جن میں سی ٹی ڈی کے اہلکار بھی شامل ہیں اور انہی ایف آئی آرز کی بنیاد پر جو ہے وہ اس وقت پولیس کا جو محکمہ ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے اور کہ کس طرح سے یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور بھتے کی وصولی میں پولیس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ یہ پولیس میں سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ آج کل کی بات نہیں, یہ بڑی پرانی بات ہے. پر یہ تمام کے تمام مسائل پولیس کے ساتھ کیوں ہیں؟ آج پروگرام میں اسی پر ہم بات کریں گے کہ سندھ کی پولیس سیاست زدہ کیوں ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. ضیاء الدین صاحب ویری سینئر جرنلسٹ, افضل شگری صاحب ان کا میں نے حوالہ دیا, جو ہے وہ آئی جی سندھ بھی رہ چکے ہیں. افضل شگری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نذیر لغاری صاحب سینئر جرنلسٹ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور رفت حسین جو بیورو چیف ہیں آج ٹیلی ویژن کے وہ بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں. میں ضیاء الدین صاحب پہلے آپ سے آغاز کروں گا, پھر شگری صاحب سے بھی ان کا ریاکشن لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ابھی جو چیزیں میں نے دکھائی؟ دیکھیں, یہ جو کچھ بھی چیزیں آپ نے دکھائی, مجھے آپ کسی بھی بڑے اخبار کے کرائم رپورٹر کو کہیں کہ بھئی یہ اس قسم کے ڈاکومنٹس آف پنجاب کی پولیس کی, کے پی کے پولیس کی اور بلوچستان کی پولیس کی بھی لے کر آئیں تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن یہی ہوگی. پولیس ایز اے فورس ان دس کنٹری ہمیشہ سے بدنام رہی ہے. شگری صاحب کے ہوتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ بات. اچھا, ان کا امیج کبھی اچھا نہیں رہا ہے. اس کا ریزن جو ہے پولیس کا جو امیج خراب ہونے کا وہ یہی ہے کہ سارے ملک کی پولیس جو ہے نا وہ سیاست زدہ ہے. اچھا, اور اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے صرف یہ سندھ کے اندر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہی ہے. اور نہ صرف یہ سیاست دانوں کی وجہ سے یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے, بلکہ جو ملٹری گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے بھی یہی حرکت کی ہے. اچھا, انہوں نے بھی اسی قسم کی پیٹرنائزنگ کی ہے. تو یہ پولیس ایز سچ جو ہے نا بہت ہی, جس کو کہا جائے آپ, بہت ہی ٹوٹلی انیفیشنٹ. ٹھیک ہے, میں چلیں ذرا اس کیس پہ واپس آنا چاہتا ہوں. رفت, یہ کیس اب آپ کے سامنے بھی ہے, پہلے جو تعیناتیوں والا معاملہ ہے
تو آپ کا اس معاملے پر کیا رد عمل ہے؟ آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اسے سپریم کورٹ میں جو کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہم جن افسران کی بات کر رہے ہیں یہ سارے وہ افسران ہیں جو جن کے اوپر نااہلی کی ایک مہر لگی ہوئی ہے، اور یقیناً افضل شگری صاحب خود اس کی گواہی بھی دیں گے، اور اس وقت کے آئی جی محیب اسد بھی اس بات کی گواہی دیں گے. اور جس وقت یہ لوگ پولیس سروس میں داخل ہوئے تھے اس وقت ابتدائی مرحلہ تھا. اب یہ تناور درخت بن چکے ہیں اور تمام کلیدی پوسٹوں پر یہ تعینات ہیں، اہم جگہوں پر تعینات ہیں، انویسٹیگیشن میں تعینات ہیں، جس کی وجہ سے تحقیقات بھی ناقص ہوتی ہیں، تفتیش بھی ناقص ہوتی ہیں، اور غلط طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے یہ ان کی پہلے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، بعد میں اسی کیس میں بار بار گرفتار کر لیتے ہیں. تو یہ تو نااہلی کی ایک سطح ہے، اور اس میں یقیناً شگری صاحب بہت زیادہ بتائیں گے. میں اسی معاملے کی طرف یہ کہوں گا کہ سی ٹی ڈی جو ہے اس کے نوید خواجہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اسی طرح ڈاکٹر عثمان کو گرفتار کیا تھا، اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا تھا، آج سے کوئی 2015 میں گرفتار کیا تھا، اور اس کی گرفتاری 2016 میں ظاہر کی گئی، اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ اس کو یہاں صدر کے قریب کلاشنکوف کندھے پر ٹانگ کے رات کو 3 بجے وہ جا رہا تھا اور پولیس نے پکڑ لیا اور اس کو بتایا یہ القاعدہ بر صغیر کا مبینہ دہشت گرد ہے. اگر وہ اتنا خطرناک ملزم اور دہشت گرد ہوتا تو اگلے دن ایک خراب موبائل میں اس کو ریمانڈ کے لیے نہ لے جاتے، جس سے پولیس والے خود دھکا لگا رہے تھے. تو یہ تو معیار ہے ان کی تفتیش کا. اسی طرح عاشورہ محرم کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ اس کی تفتیش میں سامنے اس وقت کے جو یہاں سی سی پی او وسیم احمد تھے، جو بعد میں ڈی جی ایف آئی اے بھی بنے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 6 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، ان کا تعلق جند اللہ سے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے جیسے پولیس میں تبدیلیاں آتی رہیں، ہر پولیس کا جو گروپ تھا وہ گرفتاری کرتا تھا. یہ تو چلے ابھی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اسی کا ریفلیکشن ہے جو آپ کو سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ باتیں اسی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر انداز سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میں شگری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یہ جو باتیں رفعت سعید نے کی، اور پھر میں آپ کی اس رپورٹ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے ان افسران کی ایگزام اور ٹریننگ کے حوالے سے رپورٹ دی تھی. اس کی دو چیزیں آپ ایک تو ذکر کر رہے ہیں کہ جنرلی پولیس کی جو انفیشنسی ہے، کرپشن ہے اور جو خرابیاں ہیں، ایک تو اس کا ذکر ہے. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا رہا ہے. ضیاء الدین صاحب نے درست فرمایا کہ یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہے، یہ سارے پاکستان میں یہ مسائل ہیں، اور یہ اس کی انٹینسٹی ڈفرینٹ گورنمنٹس ڈفرینٹ ادوار میں اور ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ رہی ہے. یہ جو اسپیسیفک جو ایشو جس کی آپ نے بات کی، یہ افسران جو ہے یہ ٹریننگ ان کی تھی. میں اس وقت کمانڈنٹ تھا پولیس اکیڈمی کا، اور پہلی بات تو بنیادی طور کے اوپر ڈی ایس پیز کی بھرتی نارمل نہیں ہوتی، ڈائریکٹ انڈکشن نہیں براہ راست بھرتی. جو سسٹم یہ تھا کہ آپ سپاہی، اے ایس آئی اور اے ایس پی، یہ 3 لیولز آپ کے بھرتی کے تھے. اور لیکن یہ پروونسز جو ہے وہ عموماً کوشش کر کے انسپیکٹر کبھی لے لیتی ہیں، کبھی ڈی ایس پی لے لیتی ہیں. اس سے الگ ایک سارے سٹرکچر کے اندر ڈسٹورشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک سٹرکچرل ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کو ہر حکومت مس یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب اس پہ پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کس حد تک کن حالات میں آپ کس گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس کا اسی حساب سے امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈسٹورشن اس لیے آئی کہ یہ بہت وہ لوگ تھے جو کہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ لوگ ہیں، اور پھر یہ فیل ہو گئے، اور فیل ہونے کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو پھر ملازمت سے برطرف بھی کیا گیا، بعد میں پھر ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا، اور پھر ٹریننگ انہوں نے نہیں کی. وہ امتحان دوبارہ طریقہ کار یہ تھا کہ اگر فیل ہو جائے 50% جو تھا وہ کرائیٹیریا، وہ صرف ایک ان میں سے صرف ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا. یہ مجھے یاد ہے کہ صرف ایک جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا، باقی پاس نہیں ہوئے تھے. وہ اکیڈمی کا جو سسٹم جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا. وہ پرچے جو دیتے تھے وہ مختلف لوگوں کو ہم بھیج دیتے تھے. جن شکریہ صاحب مجھے بریک لینی، مگر ایک اور امپورٹنٹ جو آپ کی رپورٹ میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ پی ٹی ایس شہداد پور والا بھی سیٹ کر دیا جائے تو پھر بھی جو ہے وہ ان میں سے ایک ہی کینڈیڈیٹ جاتا ہے، اور حکومت اگر 33% کرتی تو پھر بھی صرف 6 کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پاس ہوتے تھے. میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ مزید بھی بات کریں. نذیر لغاری صاحب سے بھی ان کی ٹیک جانیں گے کہ سندھ کے پولیس کی سیاست زدہ کیوں، کس طرح سے سب کچھ ہوا اور ابھی کیا حالات ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری. واپس آتے اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोबारा आज का सवाल कि सिंध की सियासत ज़दा पुलिस जिम्मेदार कौन है, इस पर बात हो रही है। नज़ीर लगारी साहब से मैं बात करना चाहता हूं, मगर लगारी साहब अगर आपकी इजाजत हो ताज हैदर साहब से जरा पहले बात कर लें। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ताज हैदर साहब, आपने इन डीएसपीज का, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया तैनाती का, आपने इनका इम्तिहान लिया था, पेपर सेट किया था, तो अब इन पर यह इल्जाम लग रहा है कि ये लोग जो है वो इनकी तैनाती ठीक नहीं थी, मेरिट पर नहीं थी। ये क्या मामला है सर? मामला तो कोई नहीं है, बनाया हुआ है, और कर लें जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा। ताज हैदर साहब, इन पर दो अब रिपोर्ट्स हैं। एक जो है वो अफजल शिगरी साहब की रिपोर्ट है, जो कि इनकी ट्रेनिंग के हवाले से जनवरी 1997 की रिपोर्ट। देखिए, कोई रिपोर्ट अफजल शिगरी साहब की नहीं है। देखिए ताज हैदर साहब, ये 30 जनवरी 1997 की रिपोर्ट है, जिस पर उन्होंने बहसीत कमांडेंट इनके हवाले से लिखा है, और उसमें इनकी ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो लिखा गया है, और जिसमें इनके फेल होने के हवाले से भी बताया गया है। कोई फेल, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे सामने है। होगा आपको भी डॉक्यूमेंट, आई डिनाई इट। अच्छा। और जो दूसरी इनके हवाले से है, जो सैयद महब असद की जो रिपोर्ट है, जो उस वक्त के आईजी सिंध थे, उस पर आप क्या कहते हैं? जिसको आले रसूल है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं और आपकी बात कर रहा हूं कि जो बगैर बात में ये मसाइल खड़े कर रहे हैं और इस तरीके से आप लोगों पे इल्जाम देते हैं। किसी भी जिम्मेदार महज़ब मुल्क में इस किस्म की बातें नहीं की जाती। उनको आपने 15 साल उनका प्रमोशन नहीं होने दिया, क्या क्या आपने उनके साथ नहीं किया, उसके बाद आप ये करते हैं। माजरत करनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है, और अपने काम पे कोई शर्मिंदा नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था, आप लोग शुरू हो जाते हैं। क्या कोई आप एक आदमी को 10 साल जेल में रख के फिर उससे कहते हैं सदर बन जाइए आप? उनसे कोई नहीं पूछता। आपने आज तक पूछा है उनसे जिन्होंने ये केस बनाए थे? देखिए, वो 10 साल एक आदमी को आपने जेल में रखा। ताज हैदर साहब, देखिए मेरी बात सुने, वो सदर की बात अलग, मगर मुझे इन कैंडिडेट्स का बता दें कि क्या आपको लगता है कि इनकी तैनाती जो थी वो ठीक हुई थी, शफाफ तरीके से हुई थी? नहीं, आप कहें जो भी आप कह रहे हैं, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, आंसर बुक्स मौजूद हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, निकालिए वो आंसर बुक्स, देखिए कौन कौन। इस तरीके से नहीं होता कि अपने जो जी में आया आपने बना दिया। आंसर बुक्स मौजूद हैं प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के अंदर, जाएं और वो आले रसूल सैयद मुहिब असद। ये पुलिस वाले हमें ईमानदारी सिखाएंगे। ठीक, ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया। अफजल शिगरी साहब, मैं आपसे कमेंट चाहता हूं, जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो कोई मामला नहीं है, तो बल्कि इनके साथ तो ज्यादती हो रही है। नहीं, मैं सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो ट्रेनिंग जो हुई थी और उस ट्रेनिंग में एक रिजल्ट था, वो मैंने भेज दिया, वो तो एक रूटीन की बात थी। आपकी तो रिपोर्ट को ही नहीं मानते, वो कहते हैं तो आई डिनाई इट। तो मैंने जब उनसे कहा है कि अफजल शिगरी साहब की रिपोर्ट है, नहीं रिपोर्ट की बात नहीं, आप ये रिपोर्ट वो है, एक रिजल्ट भेजा है, और उस रिजल्ट के अंदर एक साहब जो है वो जो यहाँ क्राइटेरिया था उस पर वो पास हुए, बाकी नहीं हुए। सिलेक्शन कैसे हुई, उसका क्या प्रोसेस था, उससे पुलिस एकेडमी का कोई वास्ता नहीं। राइट। नज़ीर लगारी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? अभी जो शिगरी साहब से मैंने बात की और फिर जो ताज हैदर साहब से भी बात की, आपका क्या रद्द अमल है? शिगरी साहब ने भी तो रिपोर्ट जाकर 97 में दी, ये 95 में हुआ था जब पीपल्स पार्टी की नवंबर में हुकूमत खत्म हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस गवर्नमेंट के होते हुए रिपोर्ट अगर सबमिट हो जाती तो उस पर बात होती। मेरी गुजारिश सुने, इस सारी सूरत हाल में मैं भी इसी तरह से गुस्से में हूं जिस तरह से ताज हैदर साहब थे। एक टारगेट बना दिया जाता है एक पार्टी को, कुछ लोगों को, और उसके बाद सारे ताने बाने बुने जाते हैं, और ताने बाने बुनकर एक सारे जग घेर कर लाया जाता है। जी असल मुजरिम ये हैं,
اور کوئی نہیں ہے, سارے پارسا ہیں پنجاب میں, سارے کے سارے جو اپینٹی ہوئے ہیں, اور جو کچھ میاں نواز شریف نے کیا, اس کے بعد جو کچھ چٹھا نے کیا, جو کچھ جو ہے وہ منظور بھٹو نے کیا, جو کچھ اس نے باقی انہوں نے کیا, وہ سارے کا سارا ٹھیک تھا. اور لغاری صاحب وہ سینکشن تو نہیں نا, وہ دیکھیں میری بات سن رہے ہیں, آپ یہ ختم کریں, میری بات سن لیجیے. ہم پرسکون. ٹھیک, جی جی لغاری صاحب آپ بات پوری کیجئے, پھر شگری صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں اب اس وقت اس کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے, جبکہ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ ایک ظاہر قانون کا تو میں وہ نہیں ہوں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں وکیل نہیں ہوں, میں لائر نہیں ہوں, میں نے قانون پڑھا ہے, لیکن مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ججز کا اختیار محدود ہونا چاہیے سو موٹو کے سلسلے میں, اور ہونا چاہیے. اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک خاص انوائرمنٹ میں, ایک خاص معروضیت میں, ایک خاص آبجیکٹیوٹی میں ایک خاص سو موٹو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے اس سو موٹو کے بعد اس کو چلایا جاتا ہے کئی سال تک. کیا وہ ایٹماسفیئر ہوئی ہے, کیا وہ سارے کا سر. I get your point. ایک منٹ دیجئے گا شگری صاحب. لغاری صاحب نے جو یہ بات کی کہ یہ 95 میں ہوا تھا اور 97 میں کیوں رپورٹ لکھی گئی, یہ لوگ جو ہیں 96 میں یا 95 کے آخر میں یہ ٹریننگ کے لیے آئے اکیڈمی میں, 97 میں ان کا رزلٹ ہوا اور وہ رزلٹ میں نے اس وقت بھیج دیا. یہ اگر یہ امپریشن دینا کہ کیونکہ حکومت چلی گئی تو رپورٹ بھیجا, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. میں اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں, اور نہ ہی میں نے کوئی رپورٹ بھیجی ہے. یہ رزلٹ تھا, وہ فیل ہو گئے, ہم نے لکھ کے بھیج دیا. اس سے میرا باقی اس کے علاوہ اور میرا کوئی اس کے اندر واسطہ نہیں. ٹھیک ہے رفعت, آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ یہ معاملہ اب دیکھیں لغاری صاحب کا یہ کہنے کہ بھئی اب یہ معاملہ کیوں یاد آ رہا ہے, یا اس معاملے کو اٹھانے نہیں چاہیے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی, پھر تو میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے ہو گیا, گزر گئی بات تو پھر رہنے دے, پھر اب اس پر بات کرنے کا کیا فائدہ. دیکھیں معذرت کے ساتھ لغاری صاحب سے بھی, اور تاج حیدر صاحب اگر لائن پر موجود ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر بے احتیاطی کی گئی, ایک غلط فیصلہ کیا گیا, اس کی جسٹیفیکیشن ہم یہ دیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا لغاری صاحب نہیں جانتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے کام سندھ میں کر رہی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے, جو کرپشن میں انوالو ہے, کیا وہ ساری باتوں سے ڈینائی, ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم پنجاب کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اگر پنجاب میں ایک کام غلط ہو رہا ہے, KPK میں غلط ہو رہا ہے, یا بلوچستان میں غلط ہو رہا ہے, ہم اس کو بھی غلط کہیں گے. سندھ پولیس کا تذکرہ صرف اس لیے آ رہا ہے, کراچی کا صرف اس لیے تذکرہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سب باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. سندھ پولیس کا کردار, اس کی تفتیش, اسی وجہ سے رینجرز نے اختیارات مانگے, اسی وجہ سے رینجرز نے جو ہے وہ علیحدہ تھانے کی ایک بات کی. ہم اسے تو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پولیس کا کام پولیسنگ پولیس کا کام ہے, رینجرز کا جو کام ہے وہ کرے. ہم نے یہ بات بھی کی ہے, تو اس لیے یہ بات, اس بات پہ ناراضگی جو ہے لغاری صاحب کی بھی اور تاج حیدر صاحب کی سمجھ سے باہر ہے. اور تاج حیدر صاحب کے حوالے سے وہ لیٹر, وہ ڈینائی ان چیزوں کو ہی کر رہے ہیں, وہ تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, اسے تو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. اب وہ سارے پولیس والے جن کے ذکر اس میں آیا ہے اس سے پیپلز پارٹی سے بہت قریب ہے, قربت ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے تکلیف کہہ سکتے ہیں محسوس کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب. ضیاء الدین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ تاج حیدر جو کہہ رہے ہیں وہ ہے ایگزامینیشن کے سلسلے میں, اور شگری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹریننگ کے سلسلے میں. ٹو ڈفرنٹ رپورٹس. تاج حیدر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایگزامینیشن جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح ہوا. شگری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ٹریننگ لی, ٹریننگ میں یہ فیل ہو گئے. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی دیر از نو کلیش, کنفلکٹ کوئی نہیں ہے. یہ مگر دیکھیں وہ جو محب اسد صاحب کا لیٹر ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ فائنل جو پاسنگ ایگزامینیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ریلیکس کی گئی چیزیں تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریٹرن ایگزامینیشن میں جو فائنل ایگزامینیشن میں جو ہے وہ پاس یہ ٹریننگ کی ایگزامینیشن کی ٹریننگ ایگزامینیشن کی بات کر رہے تھے, یہ اوریجنل ایگزامینیشن کی بات نہیں ہے. اچھا میں یہ محب اسد صاحب کا بھی لیٹر بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. لغاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہو اس ایشو پہ؟ میں چاہتا ہوں ذرا لارجر کوشچن پر آ جائیں.
جی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو مانیٹر نہیں ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ویسے بھی اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ 96 نومبر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، اور اس کے بعد جو فاروق لغاری نے بنائی تھی مراج خالد کی وہ حکومت بنی تھی، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرویز مشرف کو 10 سال سے زیادہ عرصے تک رہے ہیں، اس کے بعد پھر اور حکومتیں آتی رہیں، آج یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اٹھا کر میں کہتا ہوں اگر خرابیاں شروع کرنی ہے تو میں آپ کو گنواتا ہوں، وہ ہیں 14 اگست 1947 میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، وہاں سے لے کر آج تک کی ساری خرابیوں کو ٹھیک کریں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی چیزیں آپ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سی خرابیاں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں تو سر اگر یہ کوئی خرابی ہو گئی ہے، دیکھیں لغاری صاحب اگر کوئی خرابی ہو گئی ہے تو کیا اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں آج کراچی کی پولیس پر اگر یہ الزام آتا ہے، آپ کے پی کے ابھی سائٹ پہ رکھ دیں، پنجاب کے پی کے، کراچی کی پولیس پر، سندھ کی پولیس پر اگر یہ الزام آتا ہے تو بھئی اس کو کیا ٹھیک نہیں کرنا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کیس ٹو کیس لینا، جس افسر نے خراب کیا ہے آپ اس کو چھٹی کریں، جو بھی کرنا ہے آپ کاروائی کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنے بھرتی کے پھر لسٹیں نکالیں ہیں، کتنی مسلم لیگ نون نے کیے ہیں، مسلم لیگ کاف نے کتنے کیے ہیں، اس نے ایم کیو ایم نے کتنے کیے ہیں، آپ نکالیں کہ جناب وہاں پر جو ہے اے این پی نے کتنے کیے ہیں، تحریک انصاف نے کتنے کیے، تو ساری چیزیں نکال کر پھر سامنے رکھیں گے یہ ہیں۔ آپ اگر ٹھنگل آؤٹ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے موٹیو دوسرے ہیں، آپ کی انٹینشن دوسری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال کہ سندھ کی سیاست زدہ پولیس ذمہ دار کون ہے؟ اس پر ضیاء الدین صاحب اور نذیر لغاری یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے ادارے اور سیاستدان ذمہ دار ہے، افضل شگری صاحب پورے سسٹم کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ رفعت حسین کا یہ کہنا ہے کہ سیاست اس کی ذمہ دار ہے۔ رفعت میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایس ایس پی عامر فاروقی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کراتے ہیں کہ 47 پولیس افسران ہیں جو کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہیں، اس میں سی ٹی ڈی کے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ بھتہ لیتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ یہ کراچی کے اندر یہ اتنی کھلی چھٹی ہے پولیس والوں کو؟ بات آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا میری تصحیح کر لیں، میرے نام کی، میرا نام رفعت سعید ہے، رفعت حسین نہیں ہے۔ اچھا دوسری ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ بات جو انہوں نے جمع کروائی ہے یہ تو اب زبان زد عام ایک نئی اصطلاح شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی ایک سامنے آ رہی ہے، جو سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی ہے اور ویسے بھی ہے، پولیس والے انوالو ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسے کئی پے در پہ واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ پولیس کے پاس سے لوگ برآمد ہوئے ہیں اور یقیناً پیسوں کی لین دین کا ہی معاملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک سینئر پولیس افسر نے رپورٹ جمع کروائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پولیس میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ کئی تھانوں میں اس قسم کی شکایات آئی ہیں جس کی وجہ سپریم کورٹ نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں کہ جن لوگوں کی اس طرح کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہوئی تھی اور جو بعد میں برآمدگی ہوئی، جس پر آئی جی نے یہ بھی کہا وہاں پر کہ ان لوگوں کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ میرے خیال ہے معطلی خالی نہیں ہے، یہ طویل عرصے سے اس شہر میں سلسلہ جاری ہے، بھتے کے بعد یہ ایک نئی چیز آئی ہے، ایک شارٹ ٹرم کڈنیپنگ والی۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، سندھ میں کوئی غیر معمولی صورتحال ہے سیاسی بھرتیوں کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا تو کہنا ہے یہ ہر جگہ ہے، مگر صرف میں اس کا سکیل کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آئی جی جو افتخار چودھری صاحب کے سامنے پیش ہوئے فیاض لغاری صاحب، انہوں نے کہا کہ 48,000 سیاسی بھرتیاں ہیں، تو یہ آپ کو غیر معمولی نہیں لگتا؟ آپ کو پتہ ہے سندھ پولیس کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ نہیں مجھے چلے آپ بتا دیجئے۔ نہیں ہے، 48,000 نہیں، 48,000 نہیں ہے، اس کا آدھا بھی نہیں ہے، 29,000 30,000 کے قریب پولیس ہے، تو 48,000 کہاں سے آگے جب پوری تعداد آپ کے پاس تعداد ہی اتنی نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فیاض لغاری نے رپورٹ پیش کی تھی، اس کا کیا ہوا تھا؟ کراچی پولیس کی بات کریں، سندھ کی پولیس کی بات کریں، وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ سندھ پولیس کی بات ہو رہی ہے نا، جو آپ تعداد بتا رہے ہیں لغاری صاحب، یہ کراچی پولیس کی تعداد ہے۔ کراچی پولیس کی تعداد ہے تو باقی ریسٹ آف سندھ میں بھی بہت بڑی تعداد نہیں ہے، وہاں بھی پولیس کی نفری بہت زیادہ نہیں ہے۔ 48,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ 48,000 کی تعداد اگر ساری بچے تو پھر یہ کہیں کہ ایک ایک آدمی ساتھی طور پر بھرتی ہوا ہے۔ فیاض لغاری کے میں نے اپنی تعداد نہیں دی، میں نے صرف فیاض لغاری کا بیان کوٹ کیا ہے سر۔ سن لیں فیاض لغاری کو اس بیان دینے کے بعد بھی نہیں بخشا گیا تھا، وہ 2 بار جو ہے یہاں سے بھیج دیے گئے تھے اور اسی بدامنی کیس کی نظر ہو گئے تھے وہ،
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بدامنی تو خیبر پختونخوا میں ہے، بدامنی تو پنجاب میں نرسری رکھی ہوئی ہے، پنجاب میں قلعے بنے ہوئے ہیں، پنجاب میں ملیٹنسی کی پنیری کاشت ہوتی ہے، وہاں پروان چڑھتی ہے، وہاں سارے کے سارے ادارے مل کر ان نوجوانوں کو، شہزادوں کو پالتے ہیں اور پھر ان کو بڑا کر کے ان کا مائنڈ سیٹ بنا کر مدارس میں ہر جگہ پر وہ مائنڈ سیٹ بنا کر پھر بھیج دیتے ہیں، کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی کہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، پورے ملک میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، پورے ملک میں پولیس کی اور اداروں کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر کوئی خاص مقدمہ کسی خاص آبجیکٹیوٹی میں بنائے، کسی خاص معروضیت میں بنائے تو اس کے ساتھ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ مقدمہ تھا نہیں، یہ 100 ووٹو تھا، ٹھیک ہے 100 ووٹو ہو گیا، اس زمانے میں ہوا جس خاص آبجیکٹیوٹی تھی، تو آج وہی آبجیکٹیوٹی موجود ہے، آج صورتحال وہی موجود ہے، تو آج پھر آگے آئے تو ٹھیک ہے، عدالت عظمیٰ ہے جی، اس کا حق ہے اور اس کا پورا قانونی اختیار ہے، دائرہ اختیار ہے، ہم سارے کے سارے جو ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن باقی صوبے جو ہیں ان کے اندر بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں سندھ میں امن و امان کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی گیٹ یور پوائنٹ۔ میں لغاری صاحب کی بات جو آپ نے سنی، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے، مگر سر معاملہ تو سپریم کورٹ میں سندھ کا ہی چل رہا ہے، کراچی کا چل رہا ہے۔ یہ تو کنٹیکسٹ جو ہے نا اس وقت جو سبجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے 2 دفعہ آئی جی سندھ کی رپورٹ ریجیکٹ کر دی ہے، دوسری طرف رینجرز نے کہا ہے کہ ہم اتنے 1000 لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے اور ایسے لوگ چھوٹ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کی جو دوسری جو ڈیوٹیز ہیں، فنکشنز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ بھی دے دی جائے، یعنی پولیس اسٹیشن بھی مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، پروسیکیوشن بھی مانگ رہے ہیں، ارسٹ کے وقت جو ہے نا وہ چالان جمع کرانے کا اختیار بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا رینجرز مانگ رہی ہے، تو رینجرز کی طرف سے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن میں کافی خرابیاں آ گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ریفارم کیا جائے، اس کو امپروو کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے انسٹیٹیوشن کو انٹروڈیوس کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر فوج ٹیک اوور کرتی ہے اس ملک کو 6 دفعہ، ریفارم کیسے ہو نا، کوششیں تو بڑی دیر سے ہو رہی ہیں، یہاں پر تو چیزیں شروع سے بگڑی ہوئی ہیں، تو پھر آپ ریفارم کس طرح لے کر آئیں گے؟ کیا سب کو نکال کے نہیں بھرتی کریں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے والا کیا جائے، کل یہ مطالبہ آئے گا کہ گورنر ہاؤس بھی دے دیا جائے، کل یہ مطالبہ آئے گا کہ اسمبلی بھی ہمارے حوالے کر دی جائے، کل یہ مطالبہ آئے گا کہ سیکریٹریٹ بھی ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو یہ نہیں ہوتا ہے بھائی، گورننس اور چیز ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ اور چیز ہوتی ہے، سیکورٹی ادارہ الگ چیز ہوتی ہے، انویسٹیگیشن الگ پروسیس ہوتا ہے، مگر سر یہ تو مانے نا، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، مگر پولیس کے ساتھ مسئلے جو ہیں، میں شکری صاحب یہ جو نوٹس والی بات سپریم کورٹ جو عدالت میں جو معاملہ چل رہا ہے، وہ عدالت میں کیس اپنی جگہ پر، مگر جو مسئلے مسائل ہیں، یہ تو بات حقیقت ہے کہ کیس بھی تو صرف سندھ کا ہی ہے، ادھر کیس بھی تو صرف کراچی کے حالات کے حوالے سے چل رہا ہے۔ بات یہ وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور کراچی میں رینجرز کو لانے والی سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سندھ کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ گریجولی، یہ ٹیمپریری آئے تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ گریجولی سندھ پولیس کی میں جو آپ کی جو کراچی پولیس ہے اس کو امپروو کر کے اور یہ پھر ان کو واپس کر دیتے۔ اچھا، انہوں نے واپس نہیں کی اور کہا کہ ان کو رکھا، اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ ایفیشنٹ نہیں ہے، لہٰذا ان کو ریپلیس کر دیں۔ اب اس میں 2-3 سوالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا پولیس کی کا جو کام جو ہے وہ کسی اور ادارے کو دے سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک پروونس ہے اور وہ پروونس کی ہی آتھرائزیشن کے اوپر ہی یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو یہ تو پھر یہ تو یہ اس طرح سے ہوا تو پھر ہر صوبے میں بھی یہ ہوگا، تو کیا آپ کی جو مگر کیا تھانہ بنانا دینا چاہیے انہیں؟ اگر آپ تھانہ بنا کے دیں گے، یہ سب کچھ کریں گے، تو وہ تو آپ کی پروونشل اٹانومی ختم ہو گئی نا پھر آپ کی، تو پھر آپ حکومت ہی دے دیں۔ ٹھیک، نہیں، دنیا میں فیڈرل پولیس ہوتی ہے، ایسی بھی مگر اس مسئلے کا کیا کیا جائے کہ پروسیکیوشن آپ کی خراب ہے، جو پروسیکیوٹر لگانے والا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ملزم چھوٹ جاتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں نا۔ بات سر یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو کہا کہ جب پولیس سیاست زدہ ہوگی تو کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ ڈاکٹر عاصم کے کیس کا رینجرز نے کل خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا۔ دیکھیں اس انڈیویجول کیسز لے کے آپ اس بات کو نہیں کر سکتے، آپ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کنسپچولی دیکھیں، کنسپچولی یہ دیکھیں۔ ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے نا خود رینجرز نے خراب کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی انیفیشنسی
چھپانے کے چکر میں وہ پولیس کو بلیم کر رہا ہے. ابھی یہ بھی پرابلم ہے جہاں پہ جب دو فورسز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم بھی کرتے ہیں, وہ بھی الزام مناسب ہے. اچھا رفعت, یہ ہو رہا ہے کیا دو فورسز ایک دوسرے کو بلیم کریں گے جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے, جو رپورٹس جمع ہو رہی ہیں؟ دیکھیں دونوں فورسز کے درمیان تناؤ تو بڑا واضح طور سے نظر آتا ہے. اور ایک بات میں اس میں اور کہہ دوں کہ لغاری صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, جو لغاری صاحب نے باتیں کی ہیں جو رینجرز اور پولیس کے حوالے سے جو ان کی باتیں تھیں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. بات ہے کہ ہر دفعہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے فوج سے بھی, کئی مرتبہ فوج سے تربیت کروائی گئی, رینجر سے تربیت کروائی گئی, پولیس وہیں کی وہیں ہے. کیونکہ پولیس کی جو بنیادی تربیت ہے وہ بنیادی مینوفیکچرنگ فالٹ اسے آپ کہہ لیجئے پولیس میں, کہ جو کسی صورت سے ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا, جس کی وجہ سے رینجرز کی بھی ہمت اس حد تک ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اختیارات ہمیں دیے جائیں. رفعت میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. شگری صاحب اور ضیاء الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہرحال یہ بڑا اہم معاملہ ہے. پولیس کے جو معاملات تھے آج ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیے. تعیناتیاں, بھرتیاں, پروموشن, میرا خیال ہے ان چیزوں میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہونی چاہیے وہ میرٹ ہونی چاہیے. اور پولیس کے بھی یہ محکمے کے سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عدالت اور جو دیگر ادارے ہیں آخر, اور خاص کر عوام بھی, اس قدر عدم اعتماد جو ہے وہ اس محکمے پر کیوں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان مہمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.